वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज मैं कुछ दोस्तों के साथ बैठा था इधर प्रेस क्लब में। तो बहुत से मेरे शागिर्द भी हैं, बहुत से मेरे दोस्त भी हैं, और वो सारे ही मेरी जो रिटायरमेंट से पहले की लाइफ है उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से वो जानते हैं। उन्हें बहुत सी बातें याद हैं जो कभी मैंने क्लास में कही होंगी। अब चूँकि मैं रिटायर्ड हूँ और मैं इत्तेफाक की बात है कि मैं यूट्यूब पे कुछ लेक्चर डिलीवर करता हूँ, तो मुझे उन्होंने एक बड़े अहम मौजू पे टॉपिक पे बात करने के लिए कहा कि ये जो आजकल के बच्चे हैं, जो नौजवान नस्ल है, वो उनके ख्याल में जिस तरह उसका एक्टिव होना चाहिए, क्लेवर होना चाहिए, मैं कनिंग तो नहीं कहना कहता चाहता, लेकिन चालाक होशियार होना चाहिए, होशियार चालाक होना चाहिए आसान लफ्ज़ों में, उतने वो नहीं हैं। और ये कि इस हवाले से जो वालिदैन या बड़ों की क्या जिम्मेदारी है, कैसे इसको इस जो नौजवान नस्ल है, जो बच्चे हैं हमारे, जो पहले सारा दिन स्कूल कॉलेज गए होते हैं, फिर वो एकेडमियों में पढ़ने का रवाज है मेरे माशरे में जहाँ मैं रहता हूँ। बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनने के शौक में एकेडमियाँ खुली हुई हैं, नई नई बड़ी बड़ी वहाँ फीसें हैं। तो मुकाबले में अच्छे पढ़ने वाले बच्चे, अच्छे घरों के बच्चे भी वहाँ चले जाते हैं। उनके पास पहले कॉलेज जाना, फिर एकेडमी जाना, लिहाजा अच्छे बच्चे दोनों जगह जाने की कोशिश करते हैं। ये भी एक मसला है, तो इस पे भी बात करें। तो मैं इतनी बातें कैसे करूँगा रिटायरमेंट के बाद तो लेकिन मेरे दोस्त मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, और मैं ज़ाहिर है सारी उम्र ये बातें की हैं और ये अच्छी बातें हैं। फिर एक दिन की बात है, मुझे याद आता है, मेरे जो सारे क्लास फेलो थे वो डॉक्टर बनना चाहते थे, कोई इंजीनियर बनना चाहता था, मैं कहता था मैंने प्रोफेसर बनना है। मेरे खुशनसीब मेरे दोस्त मेरे क्लास फेलो डॉक्टर बन गए, एंड थैंक गॉड आई बीकेम ए प्रोफेसर। और ये उनका ये ख्वाब था वो डॉक्टर बने, मेरा ये ख्वाब था कि मैं प्रोफेसर बनूं। तो दोनों के ख्वाब पूरे हो गए। इत्तेफाक की बात है, एक जगह ईद मिलन में हम बैठे थे, तो हम सब का इत्तेफाक था क्लास फेलोज़ का, ये बात पहली बात से जुड़ी हुई है कि हमारे बच्चे उतने एक्टिव नहीं हैं जितने हम थे, जितने हम हुआ करते थे मैट्रिक में फर्स्ट ईयर में। हमारे बच्चे उतने एक्टिव नहीं हैं, जिन्हें सुस्त हैं, डल हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट का शिकार हैं, और मोबाइल में घुसे रहते हैं हर वक्त। हम रोक भी नहीं सकते कि मोबाइल आप इस्तेमाल ना करें, हम पाबंदी नहीं लगा सकते। हर किसी के पास तो मोबाइल, अगर मैं अपने बच्चों को ना दूं तो वो बेचारा एहसास महरूमी का शिकार हो जाएगा। इस किस्म की बातें भी अपना जो है वो उनके भी मैंने आज इस सवालों का जवाब देना है आपको। ये मोबाइल जो है वो ये कौन मोबाइल जनरेशन है, मोबाइल रेस है तो पाबंदी हम भी नहीं लगा सकते, तो लगानी भी नहीं चाहिए। तो जैसे बिजली पे पाबंदी लगा देंगे तो फिर रोशनी कैसी होगी। तो बिजली का सही इस्तेमाल सिखाना है आपको। एटॉमिक एनर्जी पे पाबंदी नहीं लगानी, उसका सही इस्तेमाल सिखाना है। तेल का सही इस्तेमाल सिखाना है, तेल पे पाबंदी नहीं लगा देने के तेल से तो आग भी लग जाती है, पेट्रोल से, डीजल से, है ना भाई। तो हर घर में मोटरसाइकिल में है, कारों में है, तो बसों में है, ट्रकों में है, और कई घरों में तो पहले ही गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म ना हो जाए, उन्होंने पेट्रोल का कैन मंगवाया हुआ होता है, एक फालतू पड़ा होता है घर में। तो वो तो ख़तरनाक तो है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप उसका जो सही इस्तेमाल है वो भी डिस्करेज करना शुरू कर दें। लोग फिर मुख्तसर बात करते हैं, सीधी बात करते हैं बच्चों की तरबियत के हवाले से, कि ये उसमें सारी बातें ही आ जाएंगी। प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, कहीं कहीं अगर मैं अंग्रेज़ी का कोई फिक्रा बोल जाऊं, क्योंकि ये लेक्चर मेनली उर्दू में है, तो मैं लेक्चर जो इंग्लिश में भी दे रहा हूं, लेकिन वो दूसरी जगह है। ये लेक्चर जो है इसमें कहीं कहीं जहां मैं महसूस करूंगा, व्हेन आई फील दैट आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई सेल्फ इन उर्दू, आई विल स्विच ओवर टू इंग्लिश। और मैंने किसी लेक्चर में आपको समझाया था प्यारे दोस्तों कि जिस बंदे को 2-3 ज़ुबानें आती हैं, उससे अब ये एक्सपेक्ट करें कि वो एक ही ज़ुबान में बात करे, ये उसे मुश्किल में डालने वाली बात है।
تو ایک ہی لیکچر میں یا ایک ہی 5 منٹ کی گفتگو میں اگر 2 زبانیں استعمال ہو جائیں تو اس میں حرج بھی کیا ہے؟ اس میں حرج بھی کیا ہے؟ کوئی حرج بھی نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ بات سمجھ آ جائے. اور ظاہر ہے جن لوگوں سے میں مخاطب ہوں وہ میری بات سمجھتے ہیں. آئی ایم شیور دیٹ یو کین ایزیلی انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر ود یو ان اردو اور ان انگلش. یو نو بوتھ دی لینگویجز. اور جس قسم کی زبان میں بولتا ہوں آسان ہے. I speak very easy Urdu, I speak very easy English, easily understandable Urdu and easily understandable English. ہے نا بھائی؟ اتنی میری اپنا زبان آسان ہے کہ وہ اس میں پرابلم ہی کوئی نہیں ہوتا. اور میرا یہ خیال ہے، یہاں میں بات میں اضافہ کر دوں کہ پیارے دوستو، مشکل زبان میں بات کرنا بڑا آسان ہے، آسان زبان میں بات کرنا بڑا مشکل ہے. It is very easy to talk in difficult language using difficult words. But it is very difficult to use easy language using easy words. مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، کیونکہ آسان زبان بولنے کے لیے آپ کو آسان ترین لفظ ڈھونڈنے پڑتے ہیں. اور ایک بات، اور پھر آسان زبان بولنے کے لیے اگلی بات بڑی خوبصورت ہے. غصہ نہیں کرنا کسی بات کا. اگلی بات بڑی خوبصورت ہے کہ آسان زبان میں بات کرنے کے لیے بات کے بارے میں آپ کا کلیئر ہونا بڑا ضروری ہے. آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہونا بڑا ضروری ہے. جس کا کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے نا، وہ مشکل لفظ استعمال نہیں کرتا، مشکل زبان استعمال نہیں کرتا. جس کی بات کلیئر ہوتی ہے نا، جس کو اپنی بات کلیئر ہوتی ہے، جو اس نے کہنی ہوتی ہے، وہ پھر ایزی زبان ہی بولتا ہے. کیونکہ پھر ایزی زبان بولنے کا بڑا لطف آتا ہے جب بات آسان ہو. جب بات سمجھ میں نہ آتی ہو، پھر ہی کوئی بندہ مشکل لفظ بولتا ہے. تو بات شروع کرتے ہیں. پہلے بچوں، ہمارا پرابلم پتہ کیا ہے؟ ہماری جو نسل یہ جو جاری ہے، جنریشن جاری ہے پیارے دوستو، اس کا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے سسٹم نے، جس سسٹم میں ہمارے بچے پرورش پا رہے ہیں، ہم نے اس سسٹم میں بچوں کو جو سمجھانا ہے نا، جو ڈانٹنا ہے، کسی بات سے روکنا ہے، وہ حالات پہ چھوڑ رکھا ہے، وہ محلے والوں پہ چھوڑ رکھا ہے. والدین اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہوئے the parents feel afraid when they should rebuke their children. جب ان کو اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے، کچھ ڈانٹنا چاہیے، وہ اس وقت سہمے ہوئے لگتے ہیں. پتہ نہیں کیا اس کی وجہ ہے. وہ اپنا فرض پورا کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو انیزی فیل کرتے ہیں، گلٹی فیل کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو میں اپنے بچوں کو کھو دوں. لیکن جب میں پڑھتا تھا نا، جب ہم بیٹھے تھے، جب کلاس فیلو جو باتیں کر رہے تھے نا، ہمارے بچے اتنے ایکٹیو نہیں ہیں، اتنے چالاک نہیں ہیں، اتنے وہ چلاک نہیں ہیں جتنے ہم ہوتے تھے. تو بابا یاد ہے نا پھر آپ کو، میں نے پھر وہاں بھی یہ کہا تھا، میں نے یاد ہے نا آپ کو، جب ہمارے والدین ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، جب ہمیں ڈانٹتے تھے، ایک لپڑ ادھر سے ایک لپڑ ادھر سے، اور یہ بھی نہیں سوچتے تھے کہ کل بھی لپڑ مارے تھے، آج پھر مارنے ہیں. ہمارے والدین ہمیں ڈانٹنے کو اخلاقی فرض خیال کرتے تھے. Our parents advised us angrily not to behave like this, avoid that. They frequently used even power of hands and power of tools. وہ ہتھیاروں کی پاور بھی استعمال کرتے تھے اور ہاتھوں کی پاور بھی استعمال کرتے تھے بچوں کو ڈانٹنے کے لیے. یاد ہے نا جو تھپڑ پڑتے تھے. آج کے جو والدین ہیں، خاص طور پہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے اس وقت، پڑھے لکھے گھروں کے بچوں کی بات ہو رہی ہے. یہاں یہ بات بڑی خوبصورت ہے جو میرے منہ سے نکل گئی، وقت سے پہلے نکل گئی، میں نے 5 منٹ بعد کرنی تھی، کہ جو بچے ان پڑھ گھروں کے ہیں نا، وہ جو لویسٹ طبقہ جسے میں کہتا ہوں بڑا خوش ہے، لویسٹ طبقہ زندگی کو انجوائے کرتا ہے. میں جب اس کے بچوں کی بات کرتا ہوں تو اس کے بچے بڑے چالاک ہیں، بڑے ایکٹیو ہیں جناب. انہوں نے گلی میں جناب اپنے چھپکلی پکڑی ہوتی ہے، ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں، دکھاتے پھرتے ہیں، چھیڑتے پھرتے ہیں لڑکوں کو لڑکیوں کو. دیکھو چھپکلی، ٹھیک ہے، چوہا پکڑا ہوتا ہے تو ہمارا بچہ چوہا پکڑ سکتا ہے، چھپکلی ہاتھ میں لیے پھر سکتا ہے، چاہے مریض کیوں نہ ہو. وہ جو اس کلاس کے جو بچے ہیں، جو لوئسٹ کلاس ہے، اس کے بچے کتے پہ چڑھے ہوتے ہیں، سواری کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ گھوڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پہ چڑھ سکتے ہیں کتے پہ. ہم نے تو بچوں کو ڈرا رکھا ہے، نہیں چھپکلی ہے، چوہا ہے،
نہیں 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 یہ ڈاگی ہے، یہ ڈاگی ہے، یہ تو یوں ہو جائے گا، منہ ہو جائے گا. ہمارے بچے تو کچھ بھی کرنے سے ڈرتے ہیں بابا. Our children are always afraid. سہمے ہوئے رہتے ہیں، ڈرے ہوئے رہتے ہیں ہر وقت ہی. حالانکہ انہیں ڈرے ہوئے نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے ان کو ڈرانے کی عادت ہی نہیں ڈالی. سمجھ گئے میری بات؟ کبھی تھپڑ مارے ہوتے جب وہ غلط کرتے روکنے کے لیے، کبھی ڈانٹا ہوتا، سخت سخت بولا ہوتا، جیسے والدین بولا کرتے ہیں انہیں بولنا چاہیے. پیرنٹس ought to use rough language, harsh language to make naughty children feel their mistake. بچوں کو ہارش زبان پاور استعمال کرنی چاہیے بچوں کو ڈانٹنے کے لیے، تاکہ انہیں احساس ہو کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. ہم نے وہ چھوڑ دیا. خاص طور پہ ہم سے مراد ہے ہماری کلاس جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ بچوں کو ڈانٹنے سے ڈرتے ہیں. ان کی ماں کیا کہے گی، ان کی یعنی وہ فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، محلے والے کیا کہیں گے اگر اونچی آواز میں نے بچوں کو ڈانٹ دیا. اونچی آواز سے بولتے نہیں ہیں. تو بابا جو چیز تربیت کا حصہ ہے، جو دوائی دینی چاہیے بچوں کو، وہ تو دیتے ہی نہیں. آپ تو بچوں کی پرورش کیسی ہوگی؟ آپ کے بچے، آپ نے اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے پرورش کرنے کا طریقہ چھوڑ دیا. پھر یہ نیا طریقہ ایک آ گیا ہے، مار نہیں پیار. مائی گڈنس، ہر بندے کو سزا ملتی ہے اس کے کیے کی، ہے جی. پروفیسروں کو ملتی ہے، ڈاکٹروں کو ملتی ہے، جی پولیس مینوں کو ملتی ہے، بڑے بڑے افسروں کو ملتی ہے سزا. بچوں کو سزا نہیں دینی، کیوں بھائی؟ مائی گڈنس بابا، سزا نہیں دیں گے تو اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ انسان کے بچے کو پالنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے پیارے دوستو. انسان کا بچہ تمام جانوروں کے بچوں کے مقابلے میں زیادہ شرارتی ہوتا ہے. وہ پیدا ہوتے ہی بدماش ہوتا ہے. The son of a human being is a scoundrel even at the time of his birth. اس کا بس نہیں چلتا، وہ نرس جو ہے نا، وہ دائی، اس کو بھی تھپڑ کٹ مارے. انسان کے بچے کو پالنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، اور اس کو پالنا، اس کو تربیت دینے کا بہترین طریقہ اس کو ڈانٹنا ہی ہے. جو ہمیں ڈانٹا گیا، صدیوں سے ہمیں ڈانٹا گیا، ہمارے ابو کو ڈانٹا گیا، ہمیں ڈانٹا گیا، ہمارے دادا ابو کو ڈانٹا گیا تھا، ہم سیدھے ہو گئے تھے جی، اور سیدھے رہے ساری عمر ہی. تو آپ بچوں کو ڈانٹتے نہیں ہیں، لہٰذا وہ بیچارے ادھورے رہ گئے. آپ نے انہیں ڈانٹا ہی نہیں صحیح طریقے سے، انہوں نے سوچا ہی نہیں، ان کا دماغ کام ہی نہیں کرتا. کہتے بچے ہمارے سن سے رہتے ہیں، سن سے، جیسے نیند سے آئی ہوتی ہے، سلو سے گرتے پڑتے ادھر ادھر برالڈر کی طرح سے. بابا آپ نے ایکٹیو کیا ہی نہیں، آپ نے دوائی دی نہیں انہیں ایکٹیو کرنے والی. اب دیتے نہیں دوائی، ٹیچر کو دے دے تو اس کو آپ گلے پڑ جاتے ہیں جا کے اس کے. بھائی ہاں جی ہمارے بچے کو مارا کیوں آپ نے؟ میں تیری ایسی تیسی، تو کہڑا تھا منڈا، ساڑھے منڈے نے کٹیا تم، تیری ایسی تیسی. بچہ اور شیر ہو جاتا ہے، اور سست ہو جاتا ہے، اور بیمار ہو جاتا ہے. نہ استاد اس کو ڈانٹ سکتا ہے، نہ آپ ڈانٹتے ہیں، نہ محلے والے ڈانٹتے ہیں. محلے والے تو ویسے ہی سمجھتے ہیں کہ اس کو ڈانٹتے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور ہم وہ لوگ ہیں جو بیٹھے باتیں کر رہے تھے، میں اور میرے ڈاکٹر حضرات دوست، جنہیں محلے والے بھی ڈانٹتے تھے. اوئے تو پھرنے تم تو بدلتا منڈا، تم بشیر دا برا، اب تیری ایسی تیسی، تینے میں پوچھتا تیرے میں دسدا تیرے پیو نوں، تیرے بھرا نوں، تم ادھر تیری ایسی تیسی. لو مائی گڈنس، ہمیں سیدھا کرتے تھے، استاد بھی سیدھا کرتے تھے، والدین بھی سیدھا کرتے تھے، اور پھر محلے والے بھی ہمیں اون کرتے تھے. کہیں غلط جگہ دیکھ لیتے تھے تو گھر لے کے آتے تھے پکڑ کے. تربیت کے تمام در بند ہو گئے، سارے دروازے بند ہو گئے، پرورش کے سارے طریقے ختم ہو گئے. کریں تو کیا کریں؟ اب خود ہی سوچ لیں. اب تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے میں جو جہاں سے بول رہا ہوں، اللہ کرے میری بات آپ سمجھ جائیں اور پھر اپنا اخلاقی فرض محسوس کریں. لیکن ٹیکنیکل ہوا کیا ہے کہ ہمارے جو بہت سے والدین ہیں معذرت کے ساتھ، وہ مورلی کرپٹ ہیں، وہ مالی معاملات میں کرپٹ ہیں. اپنے جہاں وہ کام کرتے ہیں وہاں کرپٹ ہے، وہاں وہ پیسہ جو ہے وہ غلط طریقے سے کماتے ہیں. سب کی بات نہیں میں کرتا، بہت سے کرتے ہیں. لہذا جو بندہ اس قسم کا گلٹی ہوتا ہے، جو نجائز پیسہ کماتا ہے، جس کا رواج آج کل بہت بڑھ گیا ہے، ضرورتیں بڑھ گئی ہیں نا جی.
ضرورتیں بہت بڑھ گئی ہیں. پہلے بہت کم ہوتی تھی ضرورتیں, پہلے نہانے زیادہ ہوتے تھے, ضرورتیں کم ہوتی تھیں, ہے نا. مائی گڈنس, پہلے 11 نہانے ہوتے تھے لیکن ضرورتیں تھوڑی تھیں. اب 2 بچے ہیں, 1 بچہ ہے, ضرورتیں بہت زیادہ ہیں. اس سے ٹریجڈی ذرا یہ بھی سمجھنے والی بات ہے. ہمارے والدین کے 9 بچے تھے, 11 بچے تھے, وہ حرام پیسہ کھانے سے منع کرتے تھے, نہ خود کھاتے تھے نہ کھانے دیتے تھے. اور آج کل 2 بچے ہیں اور ان کو بھی آپ نہیں پال سکتے اپنی نیک کمائی سے, ہم نہیں پال سکتے. سوچنے کی بات ہے نا. پھر جب بندہ گلٹی ہوتا ہے نا, جو والد, پھر وہ بچے کو کیسے ڈانٹے گا؟ ڈانٹتا وہی ہے جو صحیح ہوتا ہے. کلاس میں وہی استاد بچے کو شرارت کرنے میں ڈانٹتا ہے جو استاد صحیح ہوتا ہے, جو پڑھانے میں آنیسٹ ہوتا ہے, جو ڈیلی آتا ہے, جو پنکچوئل ہوتا ہے, جو ریگولر ہوتا ہے, جسے اپنا سبق پڑھانا آتا ہوتا ہے وہی ڈانٹتا ہے. جس کا اپنا سبق پڑھانا نہیں آتا وہ کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا, روز لیٹ آتا ہے. اس نے بچے کو کہاں ڈانٹنا, اس نے بچے کو کیا ڈانٹنا ہے نا. سوچنے کی بات. کون استاد ڈانٹتا ہے؟ جو ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھتا ہے, ٹھیک ہے, اپنی میں بات نہیں کرتا. جو اس وقت میری بات سن رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ میں کلاس میں کیسے ڈانٹتا تھا, کیسے میں بچوں کو اون کرتا تھا کہ بیٹا یہ بات غلط ہے, میں اسے روک دوں گا, میرے ہوتے ہوئے آپ نہیں کر سکتے یہ. ہاں میں مر جاؤں گا تو شاید تم کر لو گے, لیکن میرے ہوتے تم یہ نہیں کر سکتے, میرے ہوتے تم نہیں کر سکتے. یہ کرتے ہوں گے لوگ دنیا میں باہر, کرتے ہوں گے پورے معاشرے میں یہ ہوتا ہوگا, میری کلاس میں نہیں ہو سکتا. یہ جو مورل فورس ہے وہ بندوق میں نہیں ہوتی, وہ ٹینک میں نہیں ہوتی, وہ گولوں میں نہیں ہوتی, وہ رائفل میں نہیں ہوتی, وہ پمپ ایکشن میں نہیں ہوتی, وہ ڈنڈے میں نہیں ہوتی. یہ جو آواز میں ہوتی ہے, جو اخلاق میں ہوتی ہے, یہ مورل فورس. اور یہ دس مورل فورس از مور پاورفل, مور افیکٹو دین آل دی ادر ویپنس. جتنے مرضی ہتھیار استعمال کر لیں آپ, جہاں مورل فورس ہوتی ہے اس سے کوئی نہیں ڈانٹتا. لڑتا وہی ہے جو کہتا ہے کہ میں نے مار کے آنا ہے. وہ نہیں لڑتا جس کے پاس جہاز اچھا ہوتا ہے جس کے پاس رائفل اچھی ہوتی ہے. وہ اچھا لڑتا ہے جو اچھا جو یہ سوچتا ہے میں نے چھوڑنا نہیں ہے, یہ میری ماں کی دعا ہے, دشمن کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ ہے یہ فورس استعمال کرنی, پھر آپ مار سکتے ہیں, پھر آپ جیتتے ہیں. ہماری فوج جیسے لڑتی ہے نا انڈیا کے خلاف, ویسے ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. جہاز میں بیٹھنا ہے تو یہ سوچ کے بیٹھنا ہے کہ بس ختم ہو گیا, واپس نہیں آنا. دشمن کو سبق سکھا کے آنا ہے یا نہیں آنا. جائیں گے تو کچھ کر کے آئیں گے بس. وجہ سے نا موقع ملے گا تو ہم بتا دیں گے ہم تمہیں کتنا پیار کرتے ہیں سنم. موقع ڈھونڈتے ہیں. جب سپاہی جا رہے ہوتے ہیں, پائلٹ 200 کھڑے ہوتے ہیں, ان میں سے 3 کا چناؤ ہوتا ہے کہ تم جاؤ اڑاؤ یہ JF تھنڈر. باقی سارے کہتے ہیں مجھے بھیجو نا, میں نے مرنا ہے, مجھے جانے دو. اور نصیب والوں کا نام لیتا ہے ہمارا جو چیف ہے کہ تو آ بھائی تو آ. یہ ہوتا ہے, یہ کامیابی ہے. یہ حوصلہ ہونا چاہیے. یہ جو مورل فورس ہے, اصل فورس وہ ہے جو ختم ہوگی, والدین میں ختم ہو گئی. اپنے بچے کو ہی ڈانٹتے ہوئے انہیں شرم آتی ہے. اپنے بچوں کو ڈانٹتے ڈرتے ہیں, بڑے بچوں کی کہہ دے گا کیوں, بچہ کی کہہ دے گا, میری بیٹی کی کہہ دے گی سالے تیرا بیٹا تیری بیٹی ہے, کمال ہو گیا, تیرے کیا کہیں گے وہ. آپ نے انہیں عادت ہی نہیں ڈالی کہ وہ ایکٹیو ہو جائیں, ہوشیار چلاک ہو جائیں. جیسے غریبوں کے بچے ہیں, جیسے وہ لوئسٹ کلاس کے بچے ہیں نا, ان کے باپ ڈانٹتے ہیں, ایٹ طرف مارا پاوا مارے اور ڈڈا مارا تیری ایسی تیسی, تم کہتا ہے تیرے میں کردہ لاج. ان کے بچے پھر سیانے ہیں, وجہ کہ وہ صحیح لائن پہ ان کی تربیت ہوتی ہے. یہ دکانوں پہ کام کرنے والے یا ورکشاپوں پہ کام کرنے والے بچے پڑھے لکھے بچوں کے مقابلے میں, یہ پڑھنے والے بچوں کے جیسے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں, ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوشیار چلاک ہوتے ہیں. یہ جو پڑھنے لکھنے والے ہوتے ہیں زیادہ کھاتے پیتے گھروں کے, یہ سڑتے کڑتے رہتے ہیں, جلتے رہتے ہیں, محرومیوں کا شکار سب کچھ ہوتے ہوئے. جبکہ وہ غریبوں کے نیانے جو ورکشاپوں پہ کام کرتے ہیں, ادھر مستریوں کے ساتھ اینٹیں اٹھاتے ہیں, تیز ہوشیار چلاک ہوتے ہیں. وہ سڑتے کڑتے نہیں ہیں, وہ مرتے ہیں یا مار دیتے ہیں.
جب انہیں موقع ملتا ہے. سمجھ گئے بات؟ میرا خیال ہے میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ بچوں کی تربیت. بچے جائیں اکیڈمی میں، بچے جائیں کالج میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب آپ گھر آ جائیں، آپ گھر آ جائیں تو آپ گھر ہوں تو اس وقت تو بچوں کی تربیت کریں. آپ وقت تو بچوں کو دیں. آپ اس وقت آپ باہر بیٹھے ہوتے ہیں نہر پہ، چائے پی رہے ہوتے ہیں کسی کھوکھے پہ بیٹھے. بچوں کو ٹائم دیں بابا. The most precious thing you have got for your children is your time. Give your time to your sons and daughters. This is the best training. This is the best education. Your time is the best education. Your time is the best training. Your time is the best moral force you can use on children. When your children feel that you are around, چاہے آپ انہیں پڑھاتے ہوں نہ پڑھاتے ہوں، انہیں پتا ہو کہ آپ کہیں آس پاس ہیں بس، so that is enough. They learn how to behave. جب بچہ غلطی کرے اسے ڈانٹیں اتنے سخت زبان میں کہ دوبارہ ڈانٹنا نہ پڑ جائے. Use the force effectively but sparingly. جیسے وہ میکیاولی کہتا ہے نا، پاور استعمال کریں جہاں بھی کریں، جہاں بھی کریں، ٹکا کے کریں، لیکن کریں کبھی کبھی. لیکن جب کریں تو پھر پتا ہونا چاہیے کہ پاور استعمال ہوئی ہے. جیسے ہماری فوج کرتی ہے، پاور استعمال کریں لیکن کبھی کبھی. ہماری فوج جو ہے وہ لڑنے کے حوالے سے بہترین ٹریک پہ ہے. اور خاص طور پہ یہ جو ہمارے موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے نا، فیلڈ مارشل، ہی نوز دی آرٹ، ہی ہیز گاٹ دا اسکل. چھوڑوں گا نہیں. آپ وائلیشن نہیں کر سکتے، کوئی ہو نہیں چھوڑوں گا. یہی ہونا چاہیے. جب آپ ڈھیل دیتے ہیں نا، جب ڈھیل دیتے ہیں تو پھر ڈیل شروع ہو جاتی ہے. نہ ڈھیل دیں نہ ڈیل ہوگی. بچوں کو ٹائم دیں، بچوں کے ساتھ وقت سپینڈ کریں، بچوں کے پاس رہیں، کہیں آس پاس رہیں. بچوں کو پتا ہو ابو کام سے آ گئے ہیں تو ماما کام سے آ گئی ہیں تو گھر ہیں اور ان کے لیے ہیں. یہ دوسرا طریقہ ہے. پہلا طریقہ میں نے بتا دیا آپ کو، میں آپ اسے لفظوں میں بند کر دیتا ہوں. ان اے نٹ شیل، یوز فورس ویری فورسفلی when it is required, when it is needed. معاشرہ استعمال نہیں کر رہا. استاد بچوں کو ڈانٹنے سے ڈرتا ہے، اسی لیے پڑھے لکھے گھروں کے بچے جو ہے وہ گم سم ہیں، سن ہیں، جیسے کوئی نشہ کیا ہوتا ہے، جیسے کسی ڈرگ کے نشے میں ہوتے ہیں بغیر ڈرگ کیے. ان کو نکالیں سن پانے سے تھپڑ مار کے جب وہ غلط کریں. ڈانٹیں انہیں، طبیع صاف کر دیں ان کی، جیسے ہماری صاف کر دیتے تھے ہمارے والدین، خاص طور پہ ہمارا والد یا بڑا بھائی یا بہن. دوسرا، give your time to your children, give your precious time, give your valuable time to your kids, to your sons and daughters. دو باتیں ہو گئیں. اور تیسرا طریقہ، آپ کے بچے جو ہی 12-13 سال کے ہو جائیں انہیں احساس دلائیں کہ گھر چلانے کے لیے کام کرنا چاہیے. 12-13 سال کے ہو جائیں بیٹا بیٹی، جو ہی 12-13 سال کے ہو جائیں انہیں بتائیں، خاص طور پہ بیٹوں کو، یو ہیو ٹو ورک. چاہے پڑھو، یونیورسٹی جاؤ، کالج جاؤ، جہاں مرضی جاؤ، بھاڑ میں جاؤ، لیکن تمہیں کام کرنا چاہیے، تمہیں کام پہ آنا چاہیے. کیونکہ میں اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا، پورے خاندان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. یو ہیو ٹو ورک بیکاز یو آر اے ہیلتھی نارمل ہیومن بینگ. آپ معذور نہیں ہیں، آپ کو کام کرنا چاہیے. 12-13-14 سال کی عمر میں بچے بچی کو دونوں کو اپنے کام کے بارے میں سوچنا چاہیے. 2-4-6 گھنٹے چاہے پڑھیں اور نہ پڑھیں، کام انہیں کرنا چاہیے، کہیں جانا چاہیے، کہیں کام کے لیے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے والدین کرتے تھے. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، جو مجھے جانتے ہیں دوست، میرے شہر میں جانتے ہیں، میری کلاسوں میں میرے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے جانتے ہیں. میں انہیں بتاتا ہوں کہ میرے بھائی کو میرے ابو نے جب وہ میٹرک انہوں نے کیا تھا تو کہا تھا کہ بیٹا اب میں آپ کی پڑھائی کا خرچ نہیں اٹھا سکتا. بلیو می، یہ مجھے میرے بڑے بھائی نے کہا
کہ بتانا میرے بعد جب میں نہ ہوں نا تو میری زندگی کی کہانی لوگوں کو سنایا کریں، چھپانا کچھ نہیں ہے. ٹیل پیپل ہاؤ آئی لیوڈ مائی لائف، ٹیل پیپل ہاؤ آئی گاٹ ایجوکیشن. آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، اب آپ کو کام کرنا ہے. میٹرک کے بعد ابو نے کہا بھائی سے، اور اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ جو مجھے جانتے ہیں یا میرے بھائی کو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے رزلٹ کیا نکلا. ایسا استاد شہر نے نہیں دیکھا، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. اور انہوں نے میٹرک کے بعد جاب کی تھی. بشیر صابر صاحب نے میٹرک کے بعد جاب کی تھی اور جاب کے ساتھ ساتھ پڑھا تھا. آج کا والد جو ہے وہ بچوں کو اپنے کام پہ کام کرنے کا کہتے ہوئے شرماتا ہے. مائی گڈنس، جو بچہ نارمل ہے، جو بچہ صحت مند ہے، اسے کام کرنا چاہیے. 13-14 سال کی عمر میں 2-3-4 گھنٹے کام کرنا چاہیے. دنیا جہاں میں بچے کرتے ہیں کام اس عمر کے، اسے آپ گائیڈ کریں، اسے کام پہ لگائیں، اسے کام پہ بھیجیں، کسی نہ کسی کام کی اس کو ترغیب دیں، یا کم از کم اور کچھ نہیں تو اسے سودا سلف ہی لانے کے لیے کہہ دیں کہ دکانوں سے سودا لے کے آیا کرے ڈیلی. اسے ٹاسک دیں، یہ کر کے آؤ، وہ کر کے آؤ، وہ بنا کے آؤ، وہ لے کے آؤ، وہ دے کے آؤ، اسے مل کے آؤ. گیو ہیم، اگر وہ جاب نہیں اسے کوئی ملتی یا وہ اس قسم کی صورتحال ہے تو آپ اس کو جاب آپ خود جاب دے دیں اسے. جاؤ میرے لیے چائے بنا کے لاؤ، چائے بنانی سیکھو، ٹھیک ہے. یوں رات کو دروازہ آپ نے بند کرنا ہے، گاڑی کو آپ نے لاک کر کے آنا ہے رات کو. گیو ہم ہر ٹاسک، اسے ٹاسک دیں، اسے ٹاسک دیں، اسے کام دیں، اسے ورک دیں. اس کا دماغ کام کرے، اس کا بھیجا ہلنا شروع کرے. اس کا بھیجا جو ہے وہ سن ہے نا، وہ سن پن سے نکلے، جاگے، بیدار ہو، اس کا بھیجا کام کرے، ورک کرنا شروع کر دے. ٹھیک ہے، یہ کریں آپ کام. بچوں کی تربیت کیسے کریں، تیسرا پوائنٹ میں نے بتا دیا. پہلا کیا ہے؟ بچوں کو ڈانٹیں جب ضروری ہو. یوز فل فورسفلی when it is necessary. اور دوسرا، اسپینڈ یور ٹائم ود چلڈرن ایز مچ ایز پاسبل وین یو آر فری فرام یور جاب. اور تیسرا، گیو پیس آف ورک، گیو پیس آف بزنس، گیو اپنا اے ٹاسک ٹو یور، گیو ٹاسکس ٹو یور چلڈرن، ٹو یور سنز اینڈ ڈاٹرز، so that they may become responsible, so they become sensible، تاکہ وہ سینسیبل ہو جائیں. انہیں بزی کر دیں 2-4 گھنٹے، کہیں جاؤ بازار سے یہ لے کے آؤ، جاؤ اپنے وہاڑی جاؤ اور وہاں سے یہ لے کے آؤ. اس طرح سے انہیں بزی کریں. گیو them ٹاسکس. اگر جاب نہیں اس وقت بن رہی جاب کی تو اس طرح سے انہیں جاب خود دے دیں آپ. وہ سیانے ہو جائیں گے، آپ دیکھیں گے وہ سمجھدار ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. لو اگلی بات، یہ موبائل کا روگ ہے. موبائل کی دنیا، فینٹسی ورلڈ. پیارے دوستو، موبائل میں کیا نہیں ہے؟ جو دنیا میں نہیں ہے وہ موبائل میں ہے. جو زندگی میں نہیں ہے وہ موبائل میں ہے. جو آپ کر نہیں سکتے وہ موبائل میں کر لیتے ہیں. جو دنیا میں کہیں جس کا وجود نہیں ہے وہ موبائل میں موجود ہے. اور بچہ سمجھتا ہے، ہر بیوقوف سمجھتا ہے کہ جو موبائل کی دنیا ہے، بچہ سمجھتا ہے، ہر بیوقوف سمجھتا ہے کہ جو موبائل کی دنیا ہے، وہ جو فینٹسی ورلڈ ہے نا، وہ ریئل ورلڈ سے کہیں زیادہ دلچسپ ہے. اسی لیے اپنا والدین کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، بچہ موبائل پہ بزی ہوتا ہے، سوچتے ہوئے کہ تو اصل کام تو میں کر رہا ہوں. The thing which is very enjoyable, delightful, joyful is in the mobile. ایسے ہی ہے نا، یہی ہے نا فینٹسی ورلڈ. اسے بتائیں بیٹا ٹھیک ہے آپ موبائل کو استعمال کریں، لیکن جس طرح اپنے اس کو ٹریک دیں کہ بیٹا موبائل پہ آپ یہ کریں، یہ نہ کریں، اس کا یہ نقصان ہے. اس کو بتائیں، جیسے بجلی کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کہ بیٹا سوئچ میں انگلی نہ دیں، اس میں ہاتھ نہ لگائیں، تار کو نہ چھیڑیں، یہ کرنٹ آتا ہے، اس سے بندہ مر سکتا ہے. اسی طرح موبائل کے، جس طرح پیٹرول کے بارے میں بتاتے ہیں، مٹی کے تیل کے بارے میں بتاتے ہیں، آگ کے بارے میں بتاتے ہیں، ایسے ہی موبائل کے بارے میں بتائیں کہ بیٹا اس کا استعمال جو ہے وہ یوں کریں. یہ اس لیے موبائل بنا ہے. اگر تم یوں کرو گے تو تم اپنا وقت ضائع کرو گے،
तुम अपनी सेहत बर्बाद करोगे, तुम अपनी तवानाई बर्बाद करोगे, और अपना नुकसान तो कोई नहीं करता। 2 4 10 दफ़ा समझाएंगे, उसे डांटेंगे, बच्चा क्यों नहीं समझेगा। लेकिन उसे कोशिश करें कि उसके पास इतना टाइम ही ना हो कि वो मोबाइल पे ज़्यादा वक्त काम कर सके, उसे बिजी कर दें कहीं ना कहीं। वो लिख के लाओ, ये लिख के लाओ, वो करके लाओ, वो करके लाओ। पावर इस्तेमाल करें बच्चे पे आप। बच्चे को एहसास दिलाएं कि आप उसके बाप हैं, वो आपका बाप नहीं है। बहुत से वालिदैन ने जो वेरी आई एम सॉरी टू से जो 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 मेंटली करप्ट हैं, जो मोरली करप्ट हैं, उन्होंने बच्चों को अपना बाप बना रखा है। तो बच्चों को डांटते हुए डरते हैं, बच्चों को सर पे चढ़ा रखा है। और बाबा बच्चों को सर पे चढ़ाते, बच्चों को तरबियत देते हैं, उन्हें एहसास दिलाते हैं तुम मेरी औलाद हो, तुम मेरे बच्चे हो। जब उन्हें एहसास ना हो, उन्हें एहसास दिला दो और थोड़ा सा पावर इस्तेमाल करो। खबरदार, इफ यू डोंट बिहेव आई विल नॉट बियर यू इन माई होम। आप मेरे घर में मेरी छत के नीचे नहीं सो सकते अगर आप बिहेव नहीं करते। जाओ, दफा हो जाओ, कहीं निकल जाओ यहां से, बस। तब ये साफ हो जाएगी 1 दिन में, 2 दिन में। और अगली बात, ये आखिरी बात है बच्चों की तरबियत के हवाले से, कि बच्चे को सोने का नवाला खिलाएं, लेकिन देखें शेर की आंख से। बच्चे को सोने का नवाला खिलाएं, लेकिन देखें शेर की आंख से। शेर की आंख से देखना शुरू करें, आप देखेंगे कि आपके बच्चे ट्रैक पे आ जाएंगे, आपके बच्चे काम भी करेंगे, आपके बच्चे बिहेव भी करेंगे, आपके बच्चे ये ब्राइडलपन छोड़ देंगे। बच्चों को अच्छा लिबास पहनने की आदत डालें, बच्चे को साफ सुथरे कपड़े पहनने की आदत डालें, गुड ड्रेस की आदत डालें, उन्हें कहें नीट एंड क्लीन नजर आए हर वक्त। बेटा आपको ऐसे होना चाहिए, उनकी उम्र के मुताबिक। उनको ये भी टास्क है, बेटा नहाओ, जाओ, रेडी होके बाहर आओ, मेरे साथ हम चलते हैं आइसक्रीम खाने, आज हमने बाहर जाना है। इस तरीके से अपना बाबा अपनी ड्यूटी पूरी करो ना। जैसे शेर करता है अपने बच्चे को इधर उधर, कभी फेंकता है, कभी उधर करता है, कभी उसको मुंह से काटता है, कभी उसको यूं करता है, वो करता है। आप तो वो भी नहीं करते ना, आप कर ही नहीं रहे वो काम। फिर कहते हैं मेरे बच्चे जो है वो सुन्न हैं, मेरे बच्चे गुमसुम हैं, मेरे बच्चे ब्रायलर हैं, मेरे बच्चे जो है वो एक्टिव नहीं हैं, मेरे बच्चे पैसिव हैं। तो बाबा आप उन्होंने एक्टिव करने के लिए किया क्या है? आप उन्होंने एक्टिव करने के लिए कुछ किया है? ठीक है, कुछ दिया है उन्हें, आपने कोई टास्क दिया है कि वो ये करके एंजॉय करें? उन्हें बताया है ये सब कुछ जो आज मैंने आपको बताया, वगैरह वगैरह वगैरह। ये और बच्चे जो है वो जो है वो बच्चों को उनके दोस्तों के साथ उनको मिलने की उनको इजाज़त दें। उनके बच्चों को, उनको दोस्तों को घर बुलाएं, बच्चों को कहें कि बेटा आप अपने दोस्तों को बुलाएं, उन्हें खाना वाना खिलाएं, बच्चों को अच्छे मैनर्स दें, अच्छी चीज़ें। उन्हें अपना कमरा साफ सुथरा रखने की रोज़ तरबियत दें कि बेटा आपका कमरा साफ सुथरा होना चाहिए, ऐसे एक्टिव होना चाहिए आपको, यूँ है वो है, ऐसे 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 ऐसे। जिन्हें जब है वो आपकी हर शय जो है वो यू शुड बी अपना एवरीथिंग शुड बी इन ऑर्डर, और यू शुड बी स्पिक एंड स्पैन। आपको जो है वो अपना हर वक्त तो बना ठाना तैयार होना चाहिए, और मुझे बेटा आपकी शिकायत ना आए कहीं से। असल बात ये है, ठीक है। हर बड़े से छोटे से उसे कहें कि बेटा प्यार से बात करें, अपना नेटवर्क बनाएं, बेटे से कहें, बेटी से कहें कि बेटा अपना नेटवर्क बनाओ, आपके दोस्त होने चाहिए जिनके से आपका काम चलना चाहिए। खुश अखलाकी से पेश आएँ, मीठे बोल से लोगों को जीने की, लोगों को विन करने की अभी से आदत डाल लो। लोग कुछ ऐसा करो जो कोई मिले उसके साथ कि वो आपके लिए दुआ कर सके, क्योंकि बंदे को, इंसान को दुआएं कामयाब करती हैं। आप लोगों को जिससे मिलो वो कहे ये कितना अच्छा बेटा है, ये अहमद हमजा कितना प्यारा बेटा है, कितना अच्छा बोलता है, कितनी अच्छी बात करता है, इसका अखलाक कितना अच्छा है। इस लाइन पे लगाएं उसको, इस चीज़ पे लगाएं, और फिर उसको चेक करें अपना कि क्या वो इन चीज़ों पे अमल कर रहा है। उसको निकालें बाबा, उसको गुमसुम होने से बचा लें बाबा, उसको निकालो ना यहाँ से, ठीक है ना। अपना फर्ज पूरा करो, ठीक है। बी ए गुड फादर, बी ए गुड मदर, एंड यू विल सी दैट योर सन एंड डॉटर विल बिहेव। और फिर ये गिला नहीं होगा कि हमारे बच्चे यूं हैं। बाबा बच्चों पे आप इन्वेस्ट करें, आप अपना वक्त करें, पैसा इन्वेस्ट करें, तवज्जो इन्वेस्ट करें, पेन लें,
बच्चों को डांटने के लिए पेन लेनी पड़ती है, लेकिन आप लेते नहीं ना। आप कहते नहीं मेरा मूड खराब हो जाएगा, तो बाबा मूड खराब कैसे हो जाएगा बाबा? शेर भी डांटता है अपने बच्चे को, तू क्यों नहीं डांटता बाबा? हैं? तो बड़ी मेहरबानी है आपकी, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी बातें सुनी, अल्लाह करे इनमें से आप अगर 10% भी अमल करने पर लग जाए ना, तो आप देखेंगे आपके बच्चे एक्टिव हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता मेरी तरह हो जाएंगे, लेकिन हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।